इन प्रोग्रामों में हमें क्या मिलता? आप आए, तशरीफ़ लाए, किबला मेरे उस्ताद मुकर्रम के साहिबजादा जिगर गोशा जान नशीन तशरीफ़ लाए, ये हमारे साहिब हक़ हैं। आज इल्म, अमल और अदब के हवाले से मैं एक बात करता हूँ। साथी हैं इमाम मुर्गिनानी रहमहुल्लाह साहिब हिदाया के मुसन्निफ जो हैं, पढ़ा रहे हैं, बार बार खड़े हो जाते हैं। एक छोटा सा बच्चा आता है खेलते हुए, खड़े हो जाते हैं। भरी मजलिस में शागिर्द बैठे हुए हैं, लेकिन वो खड़े हो जाते हैं, फिर बैठ जाते हैं, फिर खड़े हो, फिर बैठ जाते हैं। शागिर्दों ने, दोस्तों ने पूछा, मजलिस में बैठने वालों ने पूछा, हजरत कोई प्रॉब्लम है क्या है, कोई तकलीफ है, आप क्यों बार बार खड़े हो जाते हैं, फिर बैठते हैं, थोड़ी देर बाद फिर खड़े हो जाते हैं? आप इरशाद फरमाते हैं, मेरे उस्ताद का बेटा मेरे सामने आता है, मुझे मेरा उस्ताद याद आ जाता है। जिस उस्ताद ने मुझे इस काबिल बनाया है कि आज मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, अगर मेरा उस्ताद मेरी तरबियत न करता, मुझे इल्म न सिखाता, मुझे अमल की तरबियत न देता, मुझे अदब न सिखाता, तो आज मेरी इज्जत न होती, मैं उधर होता, मैं इधर न होता। मैं उसका अदब करता हूँ। और मुझे गालिबन काज़ी इयाज़ रहमतुल्लाह अलैह की काफ़ी अर्सा पहले पढ़ी हुई एक रिवायत ज़हन में आती है, गालिबन इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हवाले से है। आप इरशाद फरमाते हैं कि उन्होंने फरमाया, मन रआ औलादी वलम यकुम क़यामन लहू फ़क़्तलल्लाहु बिदाइन ला दवाअ लहू। जिसने अहले बैत में से किसी ऐसे शख्स को देखा कि वाकई वो अहले बैत में से था और है अहले बैत में से, उसका चेहरा, उसका मोहरा, उसका वजूद, उसकी कैफियत, हर चीज़ सब पर आयां थी, और फिर उसके इस्तिक़बाल के लिए और अदब के लिए न उठे, फ़क़्तलल्लाहु बिदाइन ला दवाअ लहू। अल्लाह ऐसे लोगों को ऐसी बीमारी में मुब्तला कर देगा जिसका कोई इलाज नहीं। अदब बड़ी चीज़ है। अभी मेरे उस्ताद ने फरमाया, अद्दिबू औलादकुम, अल्लिमू नहीं है, अद्दिबू सिखाओ, उठाओ, बिठाओ। जिस तरह अपने बच्चे को तुम खाना सिखाते हो, इसी तरह तुम जब तुम्हारा इमाम आए, उस्ताद आए, शेख आए या शेख से निस्बत रखने वाला कोई भी आदमी है, उसके लिए उसको उठाओ। और ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, और रसूलुल्लाह की बारगाह में मेरे और आपके रसूल नबी करीम रऊफ़ुर रहीम जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक सहाबी के घर में तशरीफ़ फरमा है, मोहल्ले में तशरीफ़ फरमा है, और उस मोहल्ले के अंदर मकान छोटा सा था। उस इलाके के सहाबा इकराम आ गए, और एक और सहाबी हज़रत जरीर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो भी तशरीफ़ लाए। लाने के लिए अंदर जगह मौजूद न थी। कुछ सहाबी ऐसे भी थे कि जो उस मोहल्ले के अंदर उनके साथ दिल के अंदर कुछ थोड़ा सा खड़ा रहने दे, तो क्या करते हैं, दरवाजे पे मेरे आका की नज़र उन पर पड़ गई। दरवाजे पे खड़े आका अलैहिस्सलाम ने दाएं देखा, जगह नहीं, बाएं देखा, जगह नहीं, कमरा भरा हुआ है। फलफ फरिदा अबू रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर ने अपनी चादर को उतारा और अपनी चादर को लपेटा। सबके सामने लोग हैरान हो गए, हुजूर ने इस तरह किया, और इस तरह करने पर फरमा इलैहि, हुजूर ने इस तरह अपनी मोहब्बत के अंदाज में फेंकी उसकी तरफ, और फरमाया, इसके नीचे बिछाओ और वहां पे बैठ जाओ। जिस वक्त उन्होंने चादर को थामा, अब हुजूर की चादर को नीचे बिछाओ, हुजूर की चादर को नीचे बिछाए। उन्होंने चादर को फ़क़ब्बल रिदा, उन्होंने हुजूर की चादर को चूमा और अपनी आंखों पे अपने सीने से लगाया। या रसूलल्लाह, ये तो मेरा कफन है, ये तो मेरी बख्शिश की ज़मानत है। या रसूलल्लाह, ये तो मेरे पास सनद है आपके ताल्लुक़ की। और उसके बाद उन्होंने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अकरमकल्लाहु कमा अकरमतनी। या रसूलल्लाह, अल्लाह आप पर इतना और ज़्यादा करम करे कि आपने जिस तरह मेरा करम किया, मेरा एहतराम किया, मेरी इज्जत की। और फिर हुजूर ने इरशाद फरमाया, इज़ा अताकुम करीम कौमिन, अगर तुम्हारे पास अगर तुम्हारी कौम का कोई बड़ा आदमी आ जाए, फ़ाकरिमू हो, उसकी इज्जत करो। या रसूलल्लाह, इज्जत क्या है? आपने दूसरी हदीस में अपने सहाबा इकराम, पास बैठे हुए सहाबा इकराम से इरशाद फरमाया, क़ूमू लिसय्यिदिकुम,
سردار کے لیے کھڑے ہو جاؤ اور ادب کے لیے اس کا استقبال کرو. سبحان اللہ. حدیث مبارکات سے ہمیں ملتا ہے. ان مجالس میں ہم کیا سیکھتے ہیں, کیا چیز ہے؟ اور جب اللہ کے نام کا دینے کا وقت آتا ہے 1000 بار سوچتے ہیں. جب سیاسی معاملات آتے ہیں تو کچھ کرتے ہیں, آؤ میرے آقا کی بارگاہ میں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم نازل ہوا, من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا. کون ہے وہ شخص جو قرض حسنہ دے اللہ کی ذات کو؟ آج یہ مجالس آپ کی قرض حسنہ ہے خدا کی بارگاہ میں. پیسہ ہی صرف نہیں قرض حسنہ ہوتا, یہ مجالس بھی ہیں اور اللہ ان کو اپنے ہاں محفوظ رکھتا ہے تمہارے لیے. اور یہ قرض حسنہ کون ہے؟ حضرت ابی درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کو خبر پہنچی کہ آیے کریمہ اتری ہے. اللہ فرماتا ہے کون ہے جو قرض حسنہ ہے, کون ہے جو قرض حسنہ ہے؟ آئے حضور کی بارگاہ میں, فقبل یدہ, حضور کے ہاتھ مبارک کو بوسہ دیا. بوسہ دینے کے بعد عرض کی یا رسول اللہ, کیا اللہ قرض حسنہ مانگتا ہے؟ اور سے سنیے گا اس کو, کیا اللہ قرض حسنہ مانگتا ہے, اسی لون مانگتا ہے قرض حسنہ؟ آپ نے ارشاد فرمایا ہاں اللہ کا حکم ہے. ہاتھ پکڑا, عرض کی یا رسول اللہ میرے ساتھ چلیے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اس غلام کے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں اور اس کے ہاتھ, یعنی وہ اپنے ہاتھوں میں حضور کا ہاتھ پکڑے ہوئے دباتا ہے, کبھی چومتا ہے, کبھی ملتا ہے. حضرت ابی درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے ہیں. حضرت ابی درداء اپنے اس جگہ پہ پہنچے جہاں پہ آپ کا مدینہ شریف کے ایک کونے میں 600 کھجوروں کے درختوں والا ایک عظیم باغ موجود ہے. 600 کھجوروں کے ٹریز وہاں پہ موجود ہیں, پالم ٹری موجود ہے, ڈیٹ ٹری موجود ہے. اور ان کی ارد گرد حدیث میں آتا ہے خوبصورت دیوار فصیل ہے, باؤنڈری وال بھی خوبصورت, اندر ایک بہترین مکان اور اسی کے اندر ایک بہترین قسم کا میٹھا کنواں, میٹھے پانی والا کنواں موجود ہے جو اپنی غذا کے لیے اور باقی ضرورتوں کے لیے ہے. کھڑے ہو گئے, عرض کی اللہ کے نبی فدا کا ابی و امی, میرے ماں باپ آپ پر قربان جائیں. یا رسول اللہ میرا اللہ مجھ سے قرضہ مانگتا ہے, میرے پاس اس باغ کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے. آج میں نے آپ کے ہاتھ پر اپنے اللہ کو یہ باغ قرض حسنہ میں دے دیا, قرض حسنہ میں دے دیا. کھڑے ہو گئے, باہر ہی آپ کی بیوی بچے اندر موجود تھے. قربان جائیں صحابی کی اس بات پر. اس صحابی نے باہر سے کھڑے ہو کر اپنی بیوی کو آواز دی, اے ام درداء, اے درداء کی ماں, اخرجی, باہر آ جا, باہر آ جا. نے کہا کیوں؟ اب یہ باغ ہمارا نہیں ہے, میں اندر نہیں آ سکتا, میں نے اللہ کو قرض حسنہ دے دیا. یہ باغ میں نے اپنے اللہ کو قرض حسنہ دے دیا ہے, میں اندر قدم نہیں رکھ سکتا, میں اندر نہیں آ سکتا, اب میرا نہیں ہے, لہٰذا لے کے آ جا, اپنے بچوں کو باہر لے کے آ جا. قربان جائیں ام درداء بھی, صحابیہ پہ بھی قربان جائیں, بچوں کو اٹھایا, ساتھ کوئی پردے کا اور کپڑے جو سامان ضرورت کا تھا لیا اور حضور کی بارگاہ میں آ گئی. اگر آج کی خاتون ہوتی, اگر آپ مسجد میں کچھ زیادہ دے کے آ گئے ہوتے تو آپ کا حشر کیا ہوتا؟ آپ کی بیوی کہتی سمجھ نہیں آتی, مت مارے گی, اتنے پیسے دے دیے آپ نے, اتنا کر لیا. حالانکہ آپ نے نہ مسجد کو دیے نہ امام کو دیے, آپ نے تو اپنے اللہ کو دیے, اللہ کو دیے ہوتے ہیں. اور جس وقت وہ باہر آئیں انہوں نے عرض کی, رب یا ابا درداء, اے ابو درداء, تو نے تو گھاٹے کا سودا نہیں کیا, تیرا اللہ اس سے اور زیادہ دے گا. یہ ہوتی ہے تربیت, یہ ہوتا ہے ادب سکھانا, یہ ہوتا ہے بات ماننا, اور یہ کسی کی صحبت سے ملتا ہے, صرف علم اور عمل سے نہیں ملتا. یہ یاد رکھیں, صحبت کے لیے بہت ضروری ہے, اور تعلق کو قائم کرنے کے لیے آؤ پھر ان لوگوں کی کیفیت. سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے, اور سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں
8,000 مجاہدین اسلام شام کی طرف اور روم کی طرف روانہ ہوئے. راستے میں ان کی فوجوں نے ان کو گھیر لیا. 8,000 اس کے مقابل میں 1,00,000 ان کی فوج آ گئی اور انہوں نے چاروں طرف سے گھیر لیا. آج ہم لوگ جھگڑے کرتے ہیں، دعا میں فلاں کا نام نہ لو، دعا میں فلاں کا نام نہ لو، یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں میں اس میں موجود تھا جب چاروں طرف سے دشمن نے ہمیں گھیر لیا. ہم 8,000 وہ 1,00,000. ہمارے پاس اوزار ویپن بھی اتنے موجود نہیں تھے اور وہ مسلح تھے. ویپنز ان کے پاس موجود تھے. ہمیں اپنی قبریں اسی جگہ پہ نظر آ گئی. ہم اپنے آپ کو ذبح ہوتے ہوئے دیکھ رہے تھے. ہماری موت ہمارے سامنے تھی اور کچھ بھی نہ تھا. ہم سب نے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے. اے رب محمد، اے رب محمد انصر امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آج ہم تیرے نبی کی امت ہیں. اے اللہ آج تو ہماری مدد فرما دے. دل سے جو بات نکلی، حضرت عبداللہ ابن عمر ارشاد فرماتے ہیں کہ ابھی ہم دعا یہ کر رہے تھے کہ میرا منہ آسمان کی طرف تھا. میں نے کیا دیکھتا ہوں کہ آسمان کا دروازہ کھلتا ہوا مجھے دکھائی دے. سبحان اللہ. وہاں سے کچھ نورانی مخلوق اترتی ہوئی دکھائی دیتی ہے اور نیچے ہزاروں کی تعداد میں آ رہی ہے. سفید عمامے موجود ہیں، سفید لباس موجود ہیں، ہاتھ میں ان کے اوزار موجود ہیں. نیچے آئے اور ان میں سے آگے آنے والا کہتا ہے گھبراؤ نہیں امت محمد، تیرے اللہ نے تمہارے لیے مدد بھیج دی. اس وقت وہ آئے، وہ کہتے ہیں کہ جس وقت آتے گئے اترتے گئے اور ہمیں پتہ ہی نہیں چلا کہ وہ غائب بھی ہو گئے اور محلول ہو گئے. یعنی ہماری نظروں سے پوشیدہ ہو گئے اور اس طرح ہم میں اترے اور اس طرح چلے گئے چاروں طرف. جہاں دشمن کی یعنی ہمیں گھیرے میں لگا ہوا تھا، وہ دشمن کی فوج ہماری طرف آ رہی تھی. ہم تو دعا ہی کر رہے تھے کہ یا اللہ مدد فرما دے. بس اتنی سی بات تھی. تھوڑی دیر کے بعد کیا دیکھتے ہیں کوئی ادھر بھاگ رہا ہے، کوئی ادھر بھاگ رہا ہے، کوئی ادھر بھاگ رہا ہے، کوئی ادھر بھاگ رہے ہیں. کیا ہو رہا ہے سمجھ نہیں. دیکھتے دیکھتے وہ آگے بھاگ رہے ہیں، 1,00,000 آگے بھاگ رہا ہے اور ہم 8,000 ان کے پیچھے ان کو مارنے کے لیے بھاگ رہے ہیں. یہ ہوتی ہے اللہ کی مدد. کبھی ہم میں تم میں بھی چاہت تھی، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو. کبھی ہم بھی تم بھی تھے آشنا، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو. میرے دوستو اس تعلق کو یاد کرو. جس وقت علامہ اقبال کا بھی شعر پڑھ رہے تھے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم صاحبزادہ عتیق الرحمان. دیکھیں اس پر غور کریں، تھوڑا سا غور کریں. آپ بھی پڑھتے یہاں بھی نہیں لکھا ہوا ہوگا، میں نے دیکھا وہ لکھا ہوا ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے. کبھی سنا ہے آپ نے اس کو غور کیا یا وہ سامنے علامہ اقبال کا شعر، علامہ اقبال کا شعر کبھی غور کیا آپ نے؟ کوئی اشارہ وہ مرتے قلندر داڑھی کو اس کی موٹی ہوئی تھی. اللہ داڑھی نظر نہیں آ رہی تھی لیکن اندر سے وہ پورا عالم تھا. ظاہری طور پر اس کا عمل تھوڑا سا کم دکھائی دیتا تھا لیکن اس کا دائرہ ادب بہت زیادہ تھا. داڑھی زیادہ بڑی کرنے سے کچھ نہیں ہوتا. ادب کو اپنی زندگی میں لے کے ادب اولاد کو ادب سکھانا فرض ہے، داڑھی رکھنا سنت ہے. جب ادب آ جائے گا یہ ادب خود بخود انسان کو سنت پہ عمل کرنے پہ مجبور کر دیتا. فورس نہیں، محبت ہے. اطاعت میں فورس ہے. نماز پڑھو پڑھو پڑھو، اتباع میں محبت ہے. آؤ جہاں سے نبی نے قدم اٹھایا وہاں پہ قدم رکھو. علامہ اقبال کہتے ہیں کہ محمد سے وفا تو نے، یہ کسی کی آواز ہے. جب تو کہتا ہے کہ یا اللہ تو میری مدد کر، میرا گھر اجڑ گیا، میرا کاروبار تباہ ہو گیا، میرے دوست مجھ سے پھر گئے، اے اللہ تو میری مدد کر، میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے. آواز آتی ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے. تو مجھ سے مدد مانگتا ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں جس کے لیے تو مدد مانگتا ہے،
جس بیوی اور بچوں کی خاطر، جن دوستوں کی خاطر، ان کے دلوں کو اپنی طرف مائل کرنے کی خاطر تو مدد مانگتا ہے، سن، یہ بات اتنی نہیں ہے، یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے ہیں، کہ جیسی بات نہیں، پھر اللہ تختی لوح محفوظ کو تیرے سامنے رکھ دے گا اور کہے گا قلم تیرے ہاتھ میں، اب تو تقدیر لکھ، خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا۔ میرے دوستو کبھی اس شعر پہ تو غور کر کے شعر پہ غور کرو، لیکن کیا ہے، ہماری تقریر زبان پہ رہ گئی ہے، قول رہ گئی ہے، ہنسنا ہنسانا رہ گیا ہے، صرف مجلس میں رونا رلانا رہ گیا ہے۔ اور میں اکثر اوقات اس شعر کو پڑھتا رہتا ہوں، آپ کے لیے بھی پہلے بھی پڑھا ہوگا، مختلف جگہوں پہ پڑھتا ہوں، میری عادت ہے، آج بھی پڑھتا ہوں۔ حضرت محمد بیکا رحمۃ اللہ علیہ کا شعر ہے، صوفی شاعر ہے، وہ فرماتے ہیں، ان کا تخلص تھا بیکا، وہ فرماتے ہیں بیکا بھوکا کوئی نہیں ہے، گدڑی سب کی لاش، سب کے پاس سب کچھ موجود ہے، خوشحال ہے، سب پر اللہ کی رحمتیں ہیں۔ اس وقت جس محفل میں ہم بیٹھے ہیں، میں آخر میں اس محفل کے بارے میں بات کر کے اپنے معروضات کو ختم کروں گا، لیکن گدڑی سب کی لاش، سب پر اللہ کی رحمتیں ہیں، برکتیں ہیں، گانٹ لاون، ناٹ کوئی نہیں لگاتا، گنڈ کوئی نہیں مار سکتا، گانٹ لاون کوئی نہ جانے، اٹھے تو سبھی کنگال، جب آئے تھے تو کنگال تھے، کچھ بھی نہ تھا۔ شاید ان باتوں میں سے بہت ساری باتیں آپ نے سنی ہوں گی، علماء کی گفتگو سنی ہوگی، میں نے سنی کی گفتگو سے کچھ نہ کچھ کوئی خوشہ چینی کر کے میں آپ تک پہنچا دیتا ہوں، یہ انہی کی وساطت سے ہوتا ہے اور انہی کی زبان سے سنتا ہوں۔ میرے پاس کوئی علم نہیں ہے کہ میں اپنی طرف سے یہ باتیں کرتا پھروں، لیکن صرف اتنی کہ بس انہی سے آپ نے بہت ساری سنی ہوگی، بہت ساری نئے انداز میں آپ کے سامنے آئی ہوگی، آپ کا دل بھر گیا، آپ کی جھولی رحمت الہی سے بھر گئی، لیکن کیا ہے، اب ان کو سنبھالنا ہمارا کام ہے۔ صرف کنویں سے ڈول نکالنے سے، پانی نکالنے سے، جس میں کتا گرا ہوا ہو، کنواں پاک نہیں ہوتا جب تک پہلے کتے کو نہ نکالا جائے۔ کتا پہلے نکالا جائے، بعد میں پانی نکالا جائے، سب جا کے پاک ہوگا۔ آؤ آج اس کی مجلس کی برکت آخر میں سنیے۔ شیخ ابن جوزی اپنے وقت کا ایک محدث ہے، ایک شیخ ہے، اس کا مقام اس دور کے درس کے اندر یہ ہے کہ کبھی کبھی اس کے درس میں 10,000 سے زیادہ بندے اس کی مجلس میں بیٹھتے ہیں، حدیث سیکھنے کے لیے، درس سننے کے لیے۔ اور اس شخص کا زمانہ ہے حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ۔ ادھر عالم ہے، ادھر عالم ہونے کے ساتھ عارف بھی موجود ہے، ان کے ہاں 70,000 کا مجمع ہے۔ زمانہ ایک ہے، انہوں نے بہت ساری کتابیں لکھی، تقریباً اس دور میں 250-300 کتابوں کا مصنف ہے۔ اس دور میں جب ہاتھ سے لکھی جاتی تھی، کوئی پرنٹنگ مشین نہیں تھی، کوئی کمپیوٹر پروگرام نہیں تھے، کوئی اچانک وائس یعنی افیکٹر چیز نہیں تھی کہ جو آپ آواز سنتی چلی جائے اور خود بخود لکھتی چلی جائے، کوئی ایسی چیز موجود نہیں تھی۔ ہاتھوں سے تو 250 کتابوں کا ایک مصنف ہے، ٹھیک ہے، اس کا اپنا ایک سلسلہ ہے، نظریہ ہے، علماء کا اختلاف ہوتا ہے آپس میں۔ میلاد شریف پر اس شخص نے 2 کتابیں لکھی ہیں، ان میں سے ایک کتاب میں لکھتا ہے ابن جوزی کیا کہ ہم نے سنا ہے کہ بغداد میں ایک گھر میں میلاد ہوا کرتا تھا۔ سنو غور سے، ایک گھر میں میلاد کی مجلس ہر سال وہ گھر والے خاوند بیوی منایا کرتے تھے، اور جب مجلس میلاد ہوتی تو اپنے گھر میں چراغاں کرتے، روشنیاں زیادہ کرتے، خوشبو لگاتے، بخور لگاتے، دور سے لوگوں کو خوشبو بھی آتی، لائٹیں بھی نظر آتی۔ پڑوس میں یہودی کا گھر تھا، اس یہودیہ عورت نے اپنے یہودی خامن سے پوچھا کہ یہ ہر سال کرتا ہے، لوگ آتے جاتے ہیں،
کھلاتا پلاتا ہے، بڑی مہک والی خوشبو آتی ہے، لائٹ زیادہ لگاتا ہے، چراغاں زیادہ کرتا ہے، کرتا کیا؟ میں نے پوچھا تھا، وہ کہتا ہے کہ میں اپنے نبی کا برتھ ڈے منا رہا ہوں، اپنے نبی کی یوم ولادت کی خوشی پر میں دعوت کرتا ہوں اور ان کو اپنے قریب لے کے آتا ہوں۔ یہودی عورت تھی، اس کے دل میں کوئی بغض اناد، اس نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ کیا یہ کیا یہ کیا یہ کیا، باتیں اس نے کی۔ بہرحال یہودی نے اپنے انداز میں اس کو سمجھایا، یہودن نے اپنے انداز میں اس کو ایکسپلین کیا یا سنا یا انڈرسٹینڈ ہوئی، دونوں سو گئے۔ آقا علیہ السلام نے یہودیہ کو اپنا دیدار، یہ میں نہیں لکھ رہا، ابن جوزی لکھ رہے ہیں، اور یہ ابن جوزی وہ ہیں، ہم بھی ان کی چیزیں لیتے ہیں لیکن جن حضرات دوسرے ہیں وہ سب سے زیادہ لیتے ہیں، جو اختلاف رائے رکھتے ہیں۔ ہمارا تو کسی کے ساتھ کوئی اختلاف نہیں، ہم تو ہر عالم دین با ادب کے ادب کرنے والے، جوتیاں اٹھانے والے ہیں۔ اگر ان علماء کی جوتیوں کا خاک اگر سرما بنانے کے لیے مل جائے تو دوستو بہت کم ہے۔ قیامت والے دن نبیوں کے بعد اگر کوئی سفارش کرنے والا ہے خدا کی بارگاہ میں گناہگار بندوں کے لیے، تو یہ علماء کرام، یہ میرے آقا کی حدیث مبارک ہے۔ آقا نے دیدار کیا، کیا بات ہے کہ یہ کرتا ہے، اس کو کیا ملتا ہے؟ آقا نے ارشاد فرمایا اس کو تو ملتا ہے، تجھے کیا ہے؟ میں نے کہا کہ میں سوچتی ہوں یہ ٹھیک نہیں۔ آپ نے فرمایا ایسی بات ہے تو پڑھ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد۔ اس یہودی اور اپنے خواب میں کلمہ پڑھ لیا۔ اس کے بعد کچھ گفتگو ہوئی، بیداری ہو گئی، دل میں خیال آیا۔ دل میں کیا خیال آیا کہ میں تو مسلمان ہو گئی ہوں، اب یہودی کے ساتھ میرا نکاح نہیں ہے، صبح اٹھ کر میں اپنا سارا سامان علادہ کر لوں گی، مکان کو درمیان میں تقسیم کر دوں گی اور یہاں پر اپنی جگہ اکٹھا کر کے صبح میں اپنے نبی کا میلاد مناؤں۔ ادھر خامند دونوں صبح اٹھے، خامند اپنے کپڑے اکٹھے کر رہا ہے، بیوی اپنے کپڑے اکٹھے کر رہی ہے، خامند اپنی جگہ علادہ کر رہا ہے، بیوی اپنی جگہ کر رہی ہے، دونوں اپنے اپنے معاملات ایک دوسرے سے جدائی کا سلسلہ کر رہے ہیں۔ بیوی نے خامند سے پوچھا، خامند نے بیوی سے پوچھا تو کیوں کر رہی ہے؟ وہ کہہ رہی ہے تو کیوں کر رہا ہے؟ اس نے کہا میرا تو تیرے ساتھ اب تعلق ہی نہیں رہا، میں تو مسلمان ہو گیا۔ انہوں نے کہا وہ کیسے؟ انہوں نے کہا کہ رات کو اللہ کے نبی نے دیدار عطا کیا اور مجھے بتایا کہ میلاد کی برکت کیا ہوتی ہے۔ انہوں نے کہا تجھے بتایا ہے؟ انہوں نے کہا تو مجھے بھی تو یہی بتایا ہے، مجھے بھی تو یہی بتایا ہے، اور میں تو تجھے یہودی سمجھ کر تجھ سے جدا ہو رہی تھی اور تو مجھے یہودیہ سمجھ کر مجھ سے جدا ہو رہا تھا، میں تو دونوں مسلمان، ہم نے کسی آپ میں مسلمان نہیں ہوئے، اللہ کے نبی نے ہمیں مسلمان کیا۔ آگے چل کے یہ لکھتے ہیں کہ سنو، میلاد النبی کی برکت جس گھر میں ہوتی ہے وہ تو ہوتی ہی ہے، لیکن اگر پڑوسی کافر ہو تو اللہ تعالیٰ ان پر بھی اپنی رحمت ایمان عطا فرماتا ہے۔ آخر میں میلاد شریف میں درود و سلام پڑھا جاتا ہے۔ اکثر یہی کہا جاتا ہے، ہمارے علماء نے بھی فرمایا درود و سلام پڑھو، درود و سلام پڑھو۔ ایک بات آخر میں عرض کرتا ہوں آپ کے ذوق کے لیے، میں اس طرح تقریر نہیں کر رہا جس طرح مجھے حکم تھا تقریر کرنے کا، میں صرف اپنی اصلاح کے لیے اپنے بزرگوں کو، اپنے صاحبزادوں کو اپنا سبق سناتا ہوں، علماء قبلہ شاہ صاحب کو اپنا سبق سناتا ہوں تاکہ میری غلطی دور ہو جائے، اور اگر درست ہے تو اللہ کا میں شکر ادا کر سکوں۔ ایک شیخ گزرے ہیں، محدث گزرے ہیں، ابن عبد ربی، یہ اندلس کے بھی ہیں، پھر بعد میں مصر میں گئے، وقت کا بہت بڑا محدث ہے، اور اپنے دور کے محدث ہونے کے ناطے سے اگر اس تک حدیث پہنچتی ہے تو تمام اس علاقے کے علماء کہتے ہیں، انہوں نے کہا ابن عبد ربی نے کہا، نے کہا انہوں نے کہا لا شک، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، ایتھنٹک شخصیت، معتبر شخصیت، مستند شخصیت۔ وہ کہتے ہیں کہ میری عادت تھی درود و سلام پڑھنے کی، اور میں درود و سلام پڑھتا تھا کون سا؟ اللہم صلی علی محمد طب القلوب و دوائها۔ غور سے کلمات سنیے گا، طب القلوب و دوائها وعافیت الابدان و شفائها ونور الابصار و ضیاءها۔ یا رسول اللہ، آپ پر اللہ کی رحمتیں ہوں، طب القلوب، میرے
آپ دل کے طبیب ہیں، حکیم ہیں، اور اسی کی دوا کرنے والے بھی آپ ہی ہیں۔ آپ کی برکت اور نظر اور توجہ سے میرا دل درست ہو سکتا ہے، کیونکہ دل کسی کے اختیار میں نہیں ہے، نہ میرے اختیار میں، نہ آپ کے اختیار میں۔ نظر آپ کے کنٹرول میں، سننا آپ کے کنٹرول میں، سونگنا آپ کے کنٹرول میں، بولنا آپ کے کنٹرول میں، دل آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے۔ میرے کنٹرولر میرے دل کے آپ ہی ہیں یا رسول اللہ۔ وعافیت الابدان وشفائها، اور میرے بدن کی حفاظت اور عافیت اور خیریت رکھنے والے، اس کو تندرست رکھنے والے یا رسول اللہ، یہ برکتیں تو آپ ہی کی وجہ سے۔ سبحان اللہ۔ جب میں آپ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں تو مجھے دوا بھی مل جاتی ہے، دوا بھی موجود ہے، اور پھر اس کے بعد فرمایا ونور الابصار، اور جو میری آنکھوں کا نور ہے یا رسول اللہ، یہ بھی آپ ہی کی طرف سے۔ بس یہ پڑھتے ہیں، بار 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 پڑھتے جا رہے ہیں، اور اکثر پڑھا کرتے تھے۔ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں پڑھ رہا تھا، یہ حالت جدا جدا ہوتی ہے۔ کبھی کبھی آپ وہی جملہ سنتے ہیں، آپ پر کچھ اثر نہیں ہوتا، کبھی وہی جملہ سنتے ہیں تو آنکھوں میں اشک آنے شروع ہوتے ہیں۔ کبھی آپ روزانہ کہتے ہیں یا اللہ یا اللہ کرم دے، یا اللہ کرم کر دے، اور کبھی آپ کے دل پر ایک چوٹ لگی ہوئی ہوتی ہے، جیسے یا اللہ کہتے ہیں تو آپ کی آنکھوں سے آنسو آنے شروع ہوتے ہیں۔ یہ کیفیت ہوتی ہے۔ اس پر اس شیخ پر، ابن عبد ربی پر ایک کیفیت طاری ہوئی۔ وہ کہتے ہیں فقادم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں ابھی درود شریف پڑھ ہی رہا تھا کہ آقا علیہ السلام تشریف لے آئے۔ سبحان اللہ۔ یہ آقا درود پڑھ کے تو دیکھو ساتھیوں، جھگڑا کرتے ہو کون سا پڑھا جائے کون سا نہ پڑھا جائے، درود پڑھتے چلے جاؤ، درود پڑھتے چلے جاؤ، ایک وقت آئے گا یہ آنکھوں کا حجاب کلیئر ہو جائے گا، میرے آقا کا تمہیں دیدار نصیب۔ فقدم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور تشریف لائے، وتحدث معیہ، آقا علیہ السلام نے میرے ساتھ گفتگو فرمائی، کتنا؟ نحو ساعت، اندازہ ایک گھنٹے کے برابر، ایک گھنٹے کے برابر آقا علیہ السلام مجھے حکم فرماتے رہے، بات ہوتی رہی۔ پھر اس کے بعد فرمایا ابن عبد ربی، تم درود پڑھتے ہو، ذرا سناؤ تو وہ کیا ہے؟ ابن عبد ربی کہتے ہیں میں نے عرض کیا اللہم صلی علی محمد طب القلوب و دوائها وعافیت الابدان و شفائها ونور الابصار و ضیائها۔ آپ نے ارشاد فرمایا اس میں یہ لفظ اضافہ کر دو، وروح الارواح و سر بقائها۔ وروح الارواح، یہ حضور کی ذات مبارک ہے، روح پر موت نہیں ہے، روح پر موت نہیں ہے، اور موت کیوں نہیں ہے؟ وسر بقائها، یہ اس روح کی بقا ہونا بھی حضور کی وجہ سے۔ بس دوستو، پھر وہیں سے یہ چیزیں ملتی ہیں آپ کو۔ صرف تعلق ہمارا جو ٹوٹا ہوا ہے، آج ہی سچے دل سے توبہ کرنی چاہیے۔ یہ بگڑے ہوئے حالات آج پاکستان میں، سیریا میں، فلسطین میں، مصر میں، چیچنیا میں اور دیگر ممالک میں اور یورپ میں کیا ہو رہا ہے، یہ رشتوں کی تمیز مٹ چکی ہے۔ ماض اس وجہ سے مٹی ہے کہ ہم نے، کس طرح ایک شعر ہے، ان کے جو ہم غلام تھے خلق کے پیشوا رہے، ان سے پھرے جہاں پھرا آئی کمی وقار، آئی کمی وقار میں۔ اس لیے دوستو ان سے تعلق بچو، آج سے اپنے آپ کو بدلو۔ یہ مجلسیں اس لیے نہیں ہوتی کہ ہم کسی کو مسلمان کہیں یا کسی کو کافر کہیں، ہم فلاں کے عیب نکالیں اپنے عیب نکالنے کے لیے، اپنی کمزوری کو دیکھو۔ یہ مجالس اپنا آئینہ ہوتے ہیں، اپنے آپ کو دیکھو کہ ہم کس جگہ پہ کھڑے ہیں اور ہمیں کیا کرنا ہے۔ جن بزرگوں نے ہمیں کوئی رہنمائی کی تھی قرآن مجید پڑھنے کی، آج کتنے گھر ہیں کہ جن میں صبح سویرے اٹھ کر قرآن مجید پڑھا جاتا ہے؟ کتنے گھر ہیں کہ جن میں مصلی بچتا ہے اور ماں نماز پڑھتی ہے یا باپ نماز پڑھتا ہے، اس کے ساتھ اس کا چھوٹا بچہ یا بچی نماز پڑھتی ہے؟ کتنے گھر ہیں ہمارے؟ اس لیے دوستو چند مرتبہ کلمہ شریف پڑھ کے اپنے ایمانوں کی تجدید کریں، جددوا ایمانکم بقول لا الہ الا اللہ، اس کے ساتھ تاکہ ہمارے دلوں کی تسلی ہو جائے، تشفی ہو جائے، پچھلے گناہوں کی معافی ہو جائے، اور آئندہ کے لیے اللہ اس کلمے کی برکات ہمیں نصیب فرمائے۔ لا الہ